अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में हमारे टाइम मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में हिन वक्त जी सियासी सूरत बीठी है वह तमाम अहम है। एक जन प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो लार्जर बेंच जो फैसलो अची वो है ऐं जेकी दरख़्वास्तूं उन्हनि खे रद्द कयो वियो आहे ऐं अक्सरियत राय असांजो फ़ैसिलो अची वियो। हिकिड़ो अहम पेशरफ़्त हुई। तारीख़ में पहिरियों भेरो इहो मुमकिन थियो त का केस जी ॿुधणी बराह रास्त स्टेट मीडिया ते आई ऐं हिकु सुठो इनिशिएटिव हो ऐं जेके अवाम सराहियो। हिन वक़्तु जेकी सियासी सूरत हाल आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ लंडन मां निकिरी चुका आहिनि ऐं सऊदी अरब वेंदा। सऊदी अरब खां पोइ शायदि जेॾी महिल प्रोग्राम ऑन एयर थिए उन वक़्तु हू अरब अमारात में हुजनि ऐं 21 अक्टूबर ते जेको PMLN जी तरफ़ां चवणु आहे त 21 अक्टूबर ते हू पाकिस्तान अची वेंदा। में त असां सां गॾु मौजूदु आहिनि पाण अॻूणा गवर्नर आहिनि खैबर पख्तूनख्वा जा, PMLN जा सीनियर तरीन लीडर आहिनि ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ जा वेझा साथी बि आहिनि ऐं तमामु सियासी मामला PMLN सां गॾु जेके अहम फैसला आहिनि उन्हनि जे बाबति बि अॼु उन्हनि सां मालूम कंदासीं। ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, कीमती वक्त दिया मेरान TV को। मैं आपका मशकूर हूँ, इतने अहम मौजू पे आपने मुझे दावत दी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब, सबसे पहले क्योंकि हम बात करेंगे मियाँ साहब की, पहले हिस्से में हम चाहेंगे कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब सऊदी अरब चले गए। जब शायद ये प्रोग्राम नशर हो उस वक्त अंदाज़ा यही किया जा सकता है कि अरब अमारात में होंगे, कि मंडे वाले दिन ये प्रोग्राम चलेगा तो उस वक्त अरब अमारात में मुतवक्को तौर पे हो सकते हैं 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान आएंगे, जो आपके रहनुमा या आप बिल्कुल आपकी जानिब से भी कहा गया है और PMLN की जानिब से जो लामिया जारी किया गया है। मियाँ साहब के वापसी के वक्त दो बातें एक आ रही हैं, उस पर आपकी ज़रूर राय लें। एक तो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि मियाँ साहब क्योंकि सज़ा याफ्ता हैं, सज़ा है तो यकीनी तौर पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ज़मानत के लिए भी अप्लाई किया हुआ है कहा गया, लेकिन कानूनदान कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए ज़रूर होगा। तो असल रियलिटी क्या है? क्या मियाँ साहब गिरफ्तार होंगे तो कोई रद्द-ए-अमल तो नहीं आएगा PMLN की जानिब से? बहुत अहम फैसला सामने आया है, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है अभी, लेकिन उसमें जो 184C है वो एक बहुत अहम हैसियत रखता है और वो सिटीजन राइट के मुतल्लिक है। अब नवाज शरीफ जब आ रहे हैं तो सिटीजन राइट उनका हक बनता है और वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उनको यहाँ लेकर आना और जिस तरह कानूनदान कह रहे हैं कि उनको कोर्ट्स का सामना करना पड़ेगा और गिरफ्तारी होगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो प्रोटेक्टिव बेल की बात भी आपने सुनी होगी अपनी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि उन्होंने कहा है कि हम प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करें, ये हमारा राइट है। और वो ये प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट जो है आज का, उसमें ये राइट जो है ये उनसे कोई छीन नहीं सकता। लिहाजा मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट इंशाल्लाह ही विल अराइव एंड ही विल। देखिए, उनके खिलाफ सब कुछ क्लियर हो गया है। ये अगर आपको याद हो, मैं उसका गवाह हूँ, मैं खुद कोर्ट्स में मौजूद था उनके साथ, मरियम बीबी और कैप्टन सफदर के साथ, जो यहाँ हाई कोर्ट इस्लामाबाद में फैसला हुआ था। तो उसमें वो बिल्कुल क्लियर हो गए थे कि इनका तो कोई वो नहीं है केस इनके खिलाफ, क्यों इनको वो किया जा रहा है। और अगर ये क्लियर है तो दैट मीन्स कि नवाज शरीफ इज ऑल्सो क्लियर, उनके खिलाफ क्या केस था। सही, लेकिन वो प्रॉपर कानूनी माहिरीन के जरिए अप्लाई नहीं किया ना, हाई कोर्ट या किसी कोर्ट से रुजू नहीं किया। ठीक है ना जी, मैंने तो आपको कहा कि हमारे इसाक डार साहब ने कहा है कि हम अप्लाई करेंगे, लेकिन पहली शर्त तो जो कानूनी माहिरीन कहते हैं कि उनको सिलेंडर करना होगा, मीन्स की गिरफ्तारी देनी होगी। देखिए, उन्होंने मियां नवाज शरीफ ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि मुझे सरेंडर करने से कोई नहीं डर, मुझे जेल जाने से कोई नहीं डर। मैंने अपनी उस वाइफ को जो बस्तर मर्ग पर थी उसको छोड़कर अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान जब आ रहा था तो मुझे पता था कि मुझे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया जाएगा, और वही हुआ कि वो आए। उनको कहते हैं कि वो सियासी एक फार्मूला था, इलेक्शन करीब था, हमदर्दी हासिल करनी। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। PTI तो कहेगी, PTI ने और क्या कहना है। PTI ने तो आई एम सॉरी टू से, मैंने कभी कोई गलत बात किसी जमात या किसी लीडर के खिलाफ नहीं की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ आप देख रहे हैं आज, अब ये जो इब्तिदा हुई थी महंगाई की,
یہ ابتدا وہاں اس وقت عمران خان کے دور میں ہوئی تھی. یہ بعد میں جو ہماری حکومت آئی اور اس میں جو مہنگائی ہوئی وہ دیکھیں ہماری طرف سے میکسیمم ریلیف دیا گیا. شہباز شریف صاحب کو دیکھیں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب نے جو بھی ہدایت دی اس کے مطابق انہوں نے کیا. انہوں نے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریلیف بھی دیا, اس کے علاوہ کیش ریلیف کا بھی انہوں نے ارینج کیا. Everything in the interest of the people has always been done by PMLN when they came into power. جو پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس میں کہا کہ نواز شریف صاحب درخواست دے کہ ریلیف لے سکتے ہیں کیونکہ پبلک انٹرسٹ یا عوامی مفادات, تو اس کے بنیاد پہ عمران خان بھی ریلیف لے سکتا ہے. دیکھیں جی, یہ تو ہم نے بڑا واضح طور پہ کہا ہوا ہے. کل بھی ہمارے نمائندگان نے یہی کہا ہے کہ anything which is in line with the constitution, law and constitution of the country, ہم کبھی اس کی مخالفت نہیں کریں گے. ہمیشہ نون نے یہ انشور کیا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ ہمارا سب سے پہلے جو ہے پرائیورٹی ہے. موجودہ وقت میں اس کو آپ این آر او تصور کرتے ہیں کیونکہ ایک جانب اس ایکٹ کے تحت میاں صاحب کو بھی بینیفٹ ملے گا, جہانگیر ترین کو بھی ملے گا, عمران خان کو بھی متوقع طور پہ ملے گا, تو یہ ایک طرح سے سیاسی رہنماؤں کو این آر او تو نہیں ہے؟ نو, نوٹ ایٹ آل, نوٹ ایٹ آل. دیکھیں پریزنٹ چیف جسٹس آف پاکستان, ہی ماشاء اللہ ہی ہیز in the past and even now he is showing کہ انہوں نے جو بھی عدلیہ کی آزادی پر سوالات اٹھے تھے وہ ختم کر دیے ہیں. انہوں نے فرسٹ ٹائم اوپن کورٹ جو کیا ہے پبلک میں, دیٹ از اے ویری بگ اسٹیپ. جی بالکل, یہ پاکستان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. مطلب ان شارٹ یہ کہ بینگ آپ سینئر لیڈر ہیں, اگر پی ٹی آئی کے ریلیف مل جاتا ہے, جہانگیر ترین کو ریلیف, آپ لوگوں کو کوئی اعتراض؟ میں نے آپ کو بتایا نا, اینی تھنگ وچ از ان لائن ود کانسٹیٹیوشن اینڈ لا اینڈ آرڈر آف پاکستان, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہی از آلسو اے لیڈر, ہی از آلسو اے پولیٹیشین, ہی ہیز اے رائٹ. اگر وہ آئین اور قانون اس کی رائٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں, we are nobody to say no to it. اچھا جگر صاحب, آپ میاں صاحب کے ساتھ شروع سے کافی وقت سے ساتھ ہیں اور آپ نے وہ جلا وطنی بھی دیکھی جب مشرف دور والی, اور پھر وہ جب واپس آئے 2007 میں وہ بھی آپ نے دیکھا. اب کیونکہ عوامی ایک تاثر ہوتا ہے نا, کیونکہ اس وقت آئے تھے میاں صاحب جلا وطنی کاٹ کے, تو وہ پذیرائی تھی ٹھیک ٹھاک تھی کہ بھئی مشرف ایک عامر تھا, انہوں نے جبر کے طور پہ بھیجا, اب واپس آ رہے ہیں ان کو خیر سگالی طور پہ خوش آمدید کہیں گے. لیکن کچھ سادہ لوگ بھی ہیں نا عوام میں, وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب سزا بھی کاٹ کے ہیں, تو اب ان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ تو یہ ایک سوال ہے. تو آپ کو توقع ہے کہ کراؤڈ بہت زیادہ ہوگا؟ میرے خیال میں یہ جو کہتے ہیں وہ تو پھر بات وہیں پی ٹی آئی کی طرف چلی جاتی ہے, لیکن جو لوگ اس وقت تیاری کر رہے ہیں اور جس انداز سے وہ آنا چاہتے ہیں, وہ پہلے جو استقبال ہوا تھا انشاءاللہ اس سے بڑھ کر یہ استقبال ہوگا. یہ میں آپ کو ہوپ فلی, میں بڑی بات نہیں کرتا, لیکن میں اگر کہوں کہ میں لکھ کے بھی دے سکتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایک تاریخی استقبال ہوگا میاں نواز شریف کا. اچھا, میاں صاحب کے آگے مشکلات کون سی ہیں, اس وقت کون سی تھی, کیونکہ آپ بہتر سمجھتے ہیں 2007 میں جب آئے تھے اس وقت کون سی ہیں, اب کون سی ہیں؟ کیونکہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ فیورٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف, یہ کچھ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے تاثر آ رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ ابھی آپ نے سنی ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب نے کون سا تیر مار لیا جو میاں صاحب آئیں گے. تو ایسے لگ رہا ہے کہ سیاسی پارٹیاں آپ سے جدا ہوتی جا رہی ہیں, اور اس کا تاثر یہ ہے کہ شاید پی ایم ایل این اور میاں صاحب کو فیورٹ تصور کیا جا رہا ہے سیاست میں. نوٹ ایٹ آل جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی اگر کوئی بات کر رہی ہے تو وہ اس وقت ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان کر رہی ہے. ہمارے پریزنٹ آرمی چیف, میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ فار دا فرسٹ ٹائم وی ہیو گاٹ اے مین ہو از ماشاء اللہ حافظ قرآن اینڈ ہو ڈز ناٹ ایکسپٹ anything wrong which is against the law and order or the lines laid down in Quran Sharif. انہوں نے جو 14 اگست کو سپیچ کی تھی اس کے ساتھ انہوں نے ہر ایک آیت کا ترجمہ بھی کیا تھا. یہ پہلی دفعہ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے
کہ یہ ہمارے آرمی چیف جو اس وقت ہمیں درس دے رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم جو کہتا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کریں. تو ان سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں. اور پریزنٹ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، یہ بھی سینٹ میں رہ چکے ہیں. آئی نو ہم ویری ویل، پہلے ہماری پارٹی میں بھی رہ چکے ہیں. تو ہی از اے ویری کمپٹنٹ اینڈ آنیسٹ مین. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کمبینیشن آف the present army chief اور ہمارے caretaker prime minister, they will deliver. And we are already seeing things on ground. پہ نظر آ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں وہ. آپ دیکھیں جو فیصلے کر رہے ہیں آج، جس طرح چوروں کو پکڑا جا رہا ہے، آج کے بجلی کے چوروں کو پکڑا جا رہا ہے، آج گندم کے چوروں کو پکڑا جا رہا ہے، چینی کے چوروں میں، یہ کبھی پہلے ہوا ہے؟ نہیں ہوا. یہی سوال آپ نے جو کہ پہلے نہیں ہوا، تو آپ کی ماضی کی حکومتوں میں یہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں جی، یہ میں آپ سے تسلیم کرتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، انفارچونیٹلی اس ملک میں اگر وہ نہ کریں تو پارٹی چلانا مشکل ہے. اور وہ کیا ہے کہ سیلف انٹرسٹ جو ہے وہ لوگ سپریم سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا انٹرسٹ پہلے، ہمیں ملنا چاہیے، مال بھی ملنا چاہیے، دولت بھی ملنا چاہیے، روٹی بھی ملنا چاہیے، کپڑا بھی ملنا چاہیے، گاڑی بھی ملنا چاہیے، گھر بھی بڑا ملنا چاہیے، محلات میں رہنا پسند کرتے ہیں، اچھی سڑکیں بھی ہوں. سڑکیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں. اور میاں نواز شریف نے اس ملک میں جو جال بچھایا ہے رن ویز کا، میں کہتا ہوں کہ وہ ایک اگر آج نہ ہوتی تو آپ دیکھ لیتے کہ کیا حالت ہوتی آج آپ کی روڈز کی. یہ سب کچھ ٹھپ ہو کر رہ جاتا. جنرل صاحب اس پہ تفصیلی تھوڑی سی بات کریں گے، بریک کے بعد پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. ناظرین بریک تھا وٹوں، بریک کا مقابلہ اس سلسلے کے جاری. ناظرین ظفر اقبال جھگڑا صاحب اساں گھر موجود ہیں. سابق گورنر نگونا گورنر اساں گال بول کر رہے ہیں، پی ایم ایل این جا سینئر رہنما. جھگڑا صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی اور آپ نے تسلیم کیا کہ ماضی کی حکومتوں کو یہ فیصلے جو اب نگران کر رہی ہیں ان کو کرنے چاہیے تھے. آپ نے مجبوریوں کا ذکر کیا سیاسی پارٹیوں کا، تو وہ مجبوریاں کیونکہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں ویسے وہ سیاسی پارٹیوں کی، اقتدار میں رہنے والی پارٹیوں کی کیا مجبوریاں تھیں؟ جو اتحادی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ فیصلے نہ کریں، گرفتاریاں نہ کریں، یا پھر آپ لوگوں کا اپنا ڈیسیجن تھا؟ نہیں، ہمارا ڈیسیجن نہیں تھا. یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوتی تھی، میٹنگ ہوتی تھی. ان دا پاسٹ بھی ہوا ہے، ابھی بھی ہوتی رہی ہیں. دیکھیں جی، پاسٹ میں ہمارے آپ دیکھ لیں، مسلم لیگ نون نے جب بھی کچھ کیا ہے تو وہ آج بھی تاریخ ہے اور آج بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور آج بھی اس کا ریفر کیا جاتا ہے. اور وہ تھا کیا؟ ARD اور چارٹر آف ڈیموکریسی، جس کا میں سیکرٹری جنرل تھا. مخدوم امین صاحب چیئرمین تھے. آج بھی فائنل اس پہ جو دستخط ہیں وہ چیئرمین مخدوم امین فہیم اور سیکرٹری جنرل اقبال جھگڑا، ود آن دا ٹاپ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور اپنے میاں محمد نواز شریف صاحب. تو یہ ایک وہ تاریخی ڈاکومنٹ موجود ہے جو لوگ آج بھی ریفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جو ہمارے پاس پرائرٹی دے کے عوامی مفادات کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا چیز جی؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو فیصلے، ہم ان فیصلوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ ڈالر مافیا کو گرفتار کیا گیا، ذکیر اندوزوں کو گرفتار کیا گیا، یہ فیصلے اب ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں تو مفادات کی وجہ سے یہ فیصلے اس وقت نہیں ہو رہے تھے؟ نہیں، مفادات کے وقت میں نے آپ کو بتایا نا کہ ود دا پیسج آف ٹائم اور ود دا پریویلنگ کنڈیشنز اس میں چلنا پڑتا ہے. جو حالات ہوتے ہیں ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جماعتوں کو. اگر نہیں چلتی تو پھر ان کا لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. یہ جو ابھی فیصلہ ہوا غیر ملکیوں کو بھیجنے کا، یہ ماضی میں ہونا چاہیے تھا، وہ اسی وجہ سے نہیں ہوا کہ کسی سیاسی پارٹی نے آپ کو؟ دیکھیں پہلے بھی ہوئے ہیں یہ فیصلے. اچھا، پہلے بھی افغانیوں کو واپس بھیجنے کے فیصلے موجود ہیں. وہ تو چودھری نثار صاحب نے تھوڑا سا فیصلہ کیا تھا کہ افغانیوں کو بھیجیں گے، 10,000 نام دیں، اطلاع دیں. وہ تو نہیں 10,000 نہیں، اس سے بہت زیادہ تھے جی جو ہم نے بھیجے ہیں واپس. میں خود اس کا گواہ ہوں. ابھی تو کہہ رہے ہیں ابھی جو گورنمنٹ نے اعداد و شمار بتائے وہ تو بہت زیادہ بتائے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہونے بھی چاہیے. میں بھی اس سے اگری کرتا ہوں
पहले भी ये आप नहीं कहेंगे 10-15 हज़ार या लाख हुए हैं, लाखों में गए हैं वापस जिनको भेजा गया है। अच्छा। हाँ, मैं इसका गवाह हूँ। अभी भी जो एक सख्त फैसला आया था वो तो यही था जो हुकूमत की तरफ से था कि अनलेस एंड अनटिल पासपोर्ट जिनके पास मौजूद हो और कोई डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन फिर उस पर बहुत बहस की गई, पार्लियामेंट में भी बहस की गई, सब कुछ हुआ कि ये फिर हमारे जो नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान और उसके लोगों को इस तरह अगर हम ट्रीट करेंगे और वापस करेंगे तो इसके अच्छे असरात हमारी जो इस खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उस पर असर पड़ सकता है। अच्छा, एक चीज और भी है ना कि जब चौधरी निसार साहब ने ये फैसला किया था, जब वो वजीर दाखिला थे, तो उस वक्त जब अगवानियों को बाहर भेजने की बात की गई थी तो एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि उसके बाद सबसे ज्यादा गैर मुल्कियों के शनाख्ती कार्ड, जाली शनाख्ती कार्ड सबसे ज्यादा बने हैं। तो ये उस वक्त की हुकूमत की गफलत थी? नहीं, देखिए हुकूमत की गफलत मैं नहीं कहता इसको। हुकूमत के हर जगह पर आपके आइन, कानून, लॉ मौजूद है, आइन मौजूद है जो आपको कहती है कि किस तरीके से ये बंदे और इनका आइडेंटिटी कार्ड बन के। लेकिन बदकिस्मती से जो बदउन्वानी आ जाती है, जहाँ पैसे की बात आ जाती है, वहाँ हम रह जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है अनफॉर्चुनेटली। हमारे मुल्क में बदउन्वानी इतनी जोर पकड़ गई है कि आप पैसे पे बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। जो ये सही काम होगा वो नहीं होगा, लेकिन जो गैर कानूनी काम होगा पैसे से वो आजकल रेट मुकर्रर हैं आपके ट्रांसफर के, आपकी अपॉइंटमेंट्स के रेट मुकर्रर हैं और वो लाखों में। ये वैसे हमारे ऊपर जो कहा जाता है, ये हुकूमत कहती है ये मुसीबत है, ये मुसीबत किसने मुसल्लत की? जो गैर मुल्कियों की मुसीबत थी, ये जनरल ज़िया को जिम्मेदार करार देंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल में कि ये इसमें अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ हम लोकल ही नहीं आते, इसमें ग्लोबल फोर्सेस आते हैं। अच्छा, लेकिन बड़े हमने तो खैर सगाली से कबूल किया था ना उस वक्त 90s। खैर सगाली से करना पड़ा था। मैंने आपको कहा ना, अब नेबरिंग कंट्री है। गलत फैसला था? गलत फैसला नहीं था, मैं अभी भी कहता हूँ। ये हुकूमत कह रही है, ये देखिए ना, कह रही है उस वक्त गलत फैसला था जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया ना कि वो ये तो देखते हैं हालात को, आजकल के हालात के मुताबिक यकीनन वो गलत फैसला नजर भी आता था भी, लेकिन उस वक्त के हालात के मुताबिक और उस वक्त के हालात के मुताबिक क्या कि आज भी देख रहे हैं। आज जो मैंने आपको बताया कि ये फैसला हुआ था कि पासपोर्ट के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर उसको रिकंसिडर किया गया कि जिनके पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, उनके पास एक शनाख्ती कार्ड जो बनाया गया है वो में अच्छा शनाख्ती कार्ड जेली भी बहुत बीच में बन गए हैं, उसके अलावा उनके पास जो एक सर्टिफिकेट दिया गया है, हाँ, तो वो चीज़ें जो हैं वो उस पे सारा मामला जो है वो चल रहा है। आप जब गवर्नर थे तो आपके पास कोई ऐसे दबाव आया? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो एक बड़ी तादाद है, मुकीम है, उसके बाद सिंध में सबसे बड़ी तादाद है, तो आप पे कभी दबाव आया कि जी रहने दें? नहीं, मेरे दौर में ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपके इल्म में था बतौर गवर्नर के आपके पास गैर कानूनी अगवानी यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा? गैर कानूनी उस वक्त उनको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, वो रेफ्यूजीज कंसिडर, अफगान रेफ्यूजीज कमिश्नरेट आज भी मौजूद है। और उस वक्त जो मैं आपको बताऊं कि 70s की बात है, 76 ऑनवर्ड्स और 80 है ना, कि उस वक्त हमारे गवर्नर थे अपने जनरल साहब फजल हक साहब, और वो बड़े उसूली आदमी थे, लेकिन उन्होंने भी जो हालात थे लोकल उसके मुताबिक उन्होंने ये समझा कि अफगान कमिश्नरेट जो है वो एक ऐसा इफेक्टिव इदारा है जिसको हमने रखना है अफगानीज को यहाँ पर एकोमोडेट करने के लिए, उनके लिए सिफारिशात भी वो की थी उन्होंने। और मैं आपको बताऊं कि 76 to 81 में सऊदी अरब में था, तो एज इंजीनियर मैं वहाँ काम करता था।
تو یہ فضل حق صاحب آئے تھے وہاں، اچھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بس تم نے کافی انجینئرنگ کر لی، اب آؤ اب میرے ساتھ سیاست میں ہم آگے بڑھیں گے. تو میں نے کہا کہ جی میں تو بس اب یہاں، انہوں نے نہیں اتنا میرا فیملی ریلیشن آپ کے ساتھ جو ہیں میں اس کے تحت، سو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو کم بیک. اور میرے گھر سے بھی میری والدہ بھی چاہتی تھی کہ میں واپس آؤں، تو میں واپس آیا. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں جو ایک ہمارے ایمبیسی میں سیکرٹری تھے، فرسٹ سیکرٹری تھے عبداللہ، ہی واز اے ویری آنیسٹ مین اور بڑا قابل آدمی تھا، اب تو وفات پا گئے ہیں. اچھا سر، میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ میاں صاحب جب یہاں سے گئے تھے، جب گئے تھے اس وقت ان کا ایک نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، ٹھیک ہے، اس وقت وہ سمجھے تصور کیا جاتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اب جب وہ واپس آ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ از اے گڈ، ان کا نعرہ یہ تصور کیا جا رہا ہے اور سب چیزیں ہم معاف کر رہے ہیں. تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے میاں صاحب کی؟ دیکھیں جی، دوہرا معیار اب بھی نہیں ہے. میاں صاحب سے آپ ابھی بھی پوچھ لیں، ظاہر طور پہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ میرا بیانیہ نہیں بدل سکتا، لیکن ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن اس وقت جو حالات ہیں اور جو موجودہ حکومت کام کر رہی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے میں ان کے جو فیصلے ہیں ان کی مخالفت نہیں کروں گا. اچھا، بس صرف یہ اتنا انہوں نے، وہ بھی 2-3 دفعہ آپ نے دیکھا کہ شہباز صاحب گئے یہاں سے، ان کی جو بات چیت ہوئی جن سے بھی ہوئی تو وہی جا کے پھر انہوں نے میاں صاحب کے سامنے رکھی، اور اسی ان لائٹ آف دیٹ میاں نواز شریف صاحب نے پھر یہ فیصلے کیا. ابھی آپ کی جو سیاسی پارٹیاں، ساتھی پارٹیاں، جیسے پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی، پیپلز پارٹی ابھی مخالفت سٹیٹمنٹ دینا شروع ہو گئی ہے. تو آپ کی جو پی ڈی ایم میں 16 ماہ تک ساتھ رہنے والی سیاسی پارٹیاں تھیں وہ الگ ہوتی جا رہی ہیں، تو آپ کیسے سروائیو کریں گے اگر ایکسپیکٹڈ ہے آگے حکومت؟ تو دیکھیں جی، پی ڈی ایم میں جو جماعتیں تھیں وہ 16 مہینے جو رہیں اور کام کیا، تو انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں وہ غلط اقدامات نہیں تھے، اچھے کام کیے ہیں مولانا انہوں صاحب نے. نے کون سا تیر مارا؟ دیکھیں جی، مولانا صاحب کی پالیسی، اب میں ہمارے بزرگ رہنما ہیں اور جماعت کے، میں کبھی کسی کے خلاف کوئی بات تو نہیں کرتا اور نہ کرنی چاہیے، لیکن میں یہ ضرور مولانا صاحب سے خود بھی کہہ سکتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ اس اتحاد میں رہے ہیں تو اس اتحاد کو آپ کنڈیم نہ کریں، کم از کم یہ کریں کہ ود دا پیسج آف ٹائم، جس طرح ملکی حالات کے مطابق ہم اپنے فیصلے بدل بھی سکتے ہیں، ہم جماعتیں علیحدہ بھی ہو سکتی ہیں. پی پی اور پی ڈی ایم کے مولانا کی صاحب کی باتوں سے کہ ساری کی ساری ذمہ داری مہنگائی کی، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی، پی ایم ایل این پہ ڈال دی. وہ دیکھیں نا مولانا صاحب، میں نے آپ کو کہا کہ وہ خود بڑے ہوشیار آدمی ہیں. میں تو ان کے والد صاحب کو یاد کرتا ہوں، وہ ایک ایسے سیاستدان بھی تھے اور ایک مذہبی رہنما تھے کہ ان کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ بالکل تیر کے نشانے جیسے بیٹھی ہیں اور آج بھی وہ ٹھیک لگ رہی ہیں. لیکن مولانا صاحب نے ان کی پالیسی سے ذرا سے ہٹ کے جو پوزیشن لی ہے اور جماعتوں کے ساتھ جو ان کی ایک بہت اچھا وقت گزرا ہے وہ ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. پی ایم ایل این کو پی ٹی آئی سے زیادہ پیپلز پارٹی ٹف ٹائم دے گی، آپ کو لگ رہا ہے جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں؟ پیپلز پارٹی کا دیکھیں سندھ کارڈ جو ہے ادھر سے ان کو ڈیفینیٹلی وہ ملے گی، لیکن وہ آپ کو پنجاب میں ٹف ٹائم دینے کی تیاریاں کر رہے ہیں. دیکھیں وہ کر رہے ہیں اور ٹو سم ایکسٹینٹ ہو بھی سکتے ہیں، لیکن پنجاب کا ہمارا جو بیس ہے انشاءاللہ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ پنجاب کا بیس جو ہے وہ کوئی نہیں ہلا سکتا. اس کا مطلب جو عوام، کچھ عوام جو سوچتی ہے کہ یہ 16 مہینے اتحاد کیا گیا ہے صرف کیسز ختم کروانے کے لیے کیا گیا، اب یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں. نہیں، بالکل یہ اتحاد بنا تھا ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن، کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں ان کو ہم عملی جامہ پہنا دیں. دیکھیں آج کی حکومت نے، میں اس کو کنڈیم نہیں کیا، لیکن اس بات کی وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جدا ہو رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے.
ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. اور نون آج بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم علیحدہ کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی علیحدہ ہوتا ہے تو ہر ایک جماعت کا اپنا فیصلہ ہے, وہ کر سکتے ہیں. صحیح, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر دوبارہ کنٹینیو کرنا ہے. بریک تھا. ویلکم بیک ناظرین, ظفر اقبال جھگڑا صاحب اصل اگر موجود ہیں, گال بول جو سلسلہ جاری ہے. جی آپ سے یہی معلوم کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ یہ پارٹیوں نے ابھی الیکشن میں جائیں گی تو یہی نیریٹو رکھیں گی کہ ہمارا اس میں کوئی ذمہ نہیں تھا, یہ تمام تر فیصلے پی ایم ایل این کے تھے. یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں آپ سجیسٹ کریں گے اپنی پارٹی کو, یا آپ یہ تجویز دیں گے کہ انہی پارٹیوں کے ساتھ دوبارہ اتحاد کیا جا سکتا ہے جس طرح کا رویہ انہوں نے ابھی رکھا؟ دیکھیں جی, یہ آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ حالات کے مطابق اگر ضرورت پڑتی ہے کہ ان کے ساتھ اگر ہم اتحاد کریں گے تو یہ جو مسئلے ہیں حل ہو سکتے ہیں. اگر ہم سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ مل جانے سے قومی مفاد کو نقصان پہنچے گا, ہم کسی صورت میں بھی ایسی جو ہے تو پارٹنرشپ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام کو گمراہ کر کے پیپلز پارٹی یا کوئی اور پارٹی یا آپ لوگ ایک دوسرے سے لڑائی دکھا کے ووٹ حاصل کریں گے, عوام تو یہ کبھی نہیں. دیکھیں جی, نون وہ جماعت ہے جو کبھی بھی لڑائیوں پر انہوں نے, میں نے آپ کو پہلے بھی مسائلیں نہیں کہ کبھی بھی آئین اور قانون سے ہٹ کے جو بات ہے وہ کبھی نہیں کی. پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں, اس طرح کے بیانات, تقاریر. نہیں جی, دیکھیں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے والی بات اگر کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں کیا؟ اگر کسی نے غلط پیسہ کھایا ہے, ہاں جی, شہباز شریف صاحب کی تقاریر ماضی کی, میں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہی کہا کہ جس نے غلط پیسہ کمایا ہے, کا نام لے کے لاڑ کرنے کی سڑکوں پہ. دیکھیں جی, وہ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ سیاسی جماعتیں وقت کو دیکھتے ہوئے باتیں کر جاتی ہیں. میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے اگر کوئی غلط بات کی ہے, اس کا نوٹس امیجیٹلی نواز شریف صاحب لیتے ہیں اور اس کی وہ پھر اکارڈنگلی ایک طریقے سے, یہ نہیں کہ وہ کہیں گے کہ میں معافی مانگتا ہوں. صاحب کے خلاف تقاریر کرتے رہے. نہیں دیکھیں جی, میں نے تو آپ کو کہا ہے نا کہ وہ چیز جو ان کو نظر آئے کہ یہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے, اس پر میاں نواز شریف ضرور بولتے ہیں. اچھا, ہاں, وہ کبھی پھر اسپیئر نہیں کرتے کہ یہ پیپلز پارٹی ہے اور یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. نو, ان اینی تھنگ ان لائن ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, لا آف پاکستان, جوڈیشری, وہ یہ کبھی نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جوڈیشری کا کوئی فیصلہ ہو, کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جوڈیشری کو اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. صحیح. اچھا سر, خیبر پختونخوا کی تھوڑی سیاست کی طرف چلے جائیں. امیر مقام صاحب کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اس سے مطمئن نہیں ہے وہاں کی قیادت. بالکل آپ کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ میری نظر سے گزری تھی, تو آپ لوگ مطمئن کیوں نہیں؟ میں وہ آپ کو کلیئر کروں گا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کچھ امیر مقام صاحب سے میری کچھ دشمنی ہے یا میرے جو تعلقات ان کے ساتھ رہے ہیں وہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم ڈے ون سے لے کر پارٹی میں یہاں تک آتے ہوئے میں نے ہر جگہ پہ ان کو ایکوموڈیٹ بھی کیا ہے, بلکہ ان کو جو بھی ضرورت پڑی ہے اس میں نے ان کو باقاعدہ بیکنگ دی ہے. یہ آپ ان سے بھی پوچھ بھی سکتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی ان کے خلاف بات نہیں کروں گا. میں نے یہ ابھی بھی کہا ہے کہ دیکھیں جی, میں بات کر رہا ہوں اس وقت ایک ہمارا نظریاتی پی ایم ایل این بنا ہے, گروپ نہیں ہے. اچھا, ہم یہ پچھلے دنوں گروپ کی بات ہو رہی تھی, میں نے پہلے بھی کہا ہے دس از ناٹ اے گروپ, دس از پی ایم ایل این نظریاتی. جو مسلم لیگ نون میں ہم چاہتے ہیں وہ کچھ گروپنگ نہیں ہے, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ پرانے لوگوں کو اہمیت دی جائے, اور پرانے لوگوں کی اہمیت میاں نواز شریف بھی تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہہ کر بھی بھجوایا کہ انشاءاللہ میں آؤں گا تو یہ معاملات سارے درست ہو جائیں گے. اس تک جو ہے تو کوئی بات آگے نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر وہ آتے ہیں اور پرانے لوگوں کو اہمیت دے دیتے ہیں
تو ہم تو نواز شریف کے حکم کے آج بھی پابند ہیں اور پہلے بھی تھے. کیا وجہ ہے پرانے لوگوں کو کیوں نہیں اہمیت دی جا رہی؟ ظفر صاحب ہیں، اقبال صاحب ہیں، غوث علی شاہ صاحب ہیں، مہتاب صاحب ہیں، شاید خاقان صاحب ہیں، یہ سب ہیں. لیکن یہ نہیں کہ اہمیت نوجوان قیادت جو پی ایم ایل این کی وہ نہیں دینا چاہ رہی. نوجوان قیادت کے علاوہ نوجوان قیادت میں بھی بہت ایسے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب، میجورٹی ہمارے پاس آ رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے ریسیپشن کے لیے. اچھا. لیکن یہ اب اس میں کچھ گروپس ایسے ہیں جو ماضی میں بھی کرتے آ رہے ہیں. گروپ ہو گئے، بن گئے پی ایم ایل این میں. مطلب گروپ دیکھیں نا، گروپ کے میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ لفظ آ جاتا ہے بیچ میں، گروپ کی بات نہیں کرتا، لیکن اس میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سیلف انٹرسٹ کے لیے. اچھا. میں سیلف انٹرسٹ کی بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ کو چھوڑ کے وہ سیلف انٹرسٹ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. جب سیلف انٹرسٹ کو اہمیت دیں گے پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں. یہ جو بڑی قیادت ہے آپ کی، بڑی مضبوط قیادت، میاں صاحب جلا وطن ہوئے، ڈٹ کے کھڑے رہے، آپ کھڑے رہے، غوث علی شاہ صاحب کھڑے رہے، آپ کے ساتھ رہے ہیں. غوث علی شاہ صاحب کا شکوہ بھی ہمیشہ رہا کہ بھی مجھے نظر انداز کیا گیا. اتنی بڑی اہم قیادت جو تھی نظر انداز جو ہوئی، اس کے پیچھے آپ کیونکہ کھل کے تو نہیں بات کر رہے، اس کے پیچھے نوجوان قیادت کا ہاتھ تھا، شہباز شریف کا ہاتھ تھا، یا نواز شریف کی انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا اس میں؟ نہیں جی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نہ تو نواز شریف کا انٹرسٹ ختم ہوا ہے، نہ شہباز شریف کوئی بات میاں نواز شریف کی مرضی کے خلاف کر سکتے ہیں. یہ تاریخ کا ہے. میاں شریف صاحب جب زندہ تھے، جب میاں شریف صاحب جب زندہ تھے، وہ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت بھی جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، ان کو آفر آئی تھی کہ جی وہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور وہ اب وہ نہیں ہیں، تو ہم شہباز شریف آپ کے بیٹے ہیں، ان کو وزیر اعظم. انہوں نے بلایا شہباز شریف کو کہ وہ بھی میرا بیٹا ہے، تم بھی میرے بیٹے ہو. اس کے لیے 99 کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، اس وقت کی بات، 99 نہیں، اس سے بھی پہلے. اچھا. ہاں، تو اگر وہ چیز ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنائے، تو شہباز نے والد صاحب کو کہا کہ یہ سوچے مینا کہ میرا بھائی جیل میں ہوگا اور میں وزیر اعظم پاکستان بن کے حکومت کروں گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا بجان. آئی ایم سوری ٹو سے. یہ آپ نے سوچا بھی کیسے؟ اچھا، انکار کر دیا. ہاں بالکل بالکل. انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے پوچھا ہے، میں بھی یہی چاہتا کہ تم جو الفاظ تم نے کہے ہیں یہ میں سننا چاہتا تھا تمہارے منہ سے. اچھا، تو ابھی وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف صاحب بنیں گے، شہباز شریف صاحب بنیں گے؟ انشاءاللہ اللہ خیر کرے، اللہ ان کو زندگی دے. نواز شریف صاحب ہوں گے اور وہ بننا چاہیں گے وزیر اعظم، وہی ہوں گے. اگر وہ چاہیں کہ نہیں شہباز کو دوں، میری عمر ایسی ہے یا میری صحت اجازت نہیں دیتی، دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. لیکن اس وقت جو بات ہو بھی رہی ہے کہ انشاءاللہ اگر آئیں گے تو نواز شریف وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ اگلا وزیر اعظم پاکستان کا جو ہوگا وہ پھر نواز شریف ہوگا. اور جو ناراض قیادت ہے جس طرح شاہد خاقان عباسی، ان کو منانے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی؟ دیکھیں جی، شاہد خاقان کا آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی بھی میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئے ہیں. جی ہاں، انہوں نے بڑی کھل کے باتیں ہوئی ہیں اور میاں صاحب اگری کر گئے ہیں کہ اس وقت جو نئی جماعت کی ضرورت نظر آ رہی ہے. اچھا، کیونکہ جس طرح ہمیں وہ کیا جا رہا ہے، جس طرح کے اندر سے کوئی نئی جماعت بننے کی ضرورت سمجھ رہے ہیں وہ. دیکھیں نا جی، شاہد خاقان کون ہے؟ اس جماعت سے ہی ہے نا. ہاں بالکل. تو اگر اس جماعت کے اندر سے شاہد خاقان جیسا فرد جو ایک آپ کو معلوم ہے کہ اپنے اصولوں پہ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، اگر وہ جماعت بنائے اور مسلم لیگ نون والے اس کے ساتھ رہیں، تو یہ سمجھیں کہ نواز شریف کی مرضی کے مطابق یہ سب کچھ ہوا ہے. اچھا، مطلب خاقان صاحب کسی پارٹی بنتی ہے تو وہ نواز شریف صاحب کی یعنی وہ اس پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے اس میں کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں کر سکتے اور ہمیں روکا جا رہا ہے، جس طرح وہ آ رہے ہیں لیکن ان کے لیے کیسز تین کیسز سامنے آ گئے ہیں. خاقان صاحب کہہ رہے ہیں استقبال کیوں کریں؟ ٹھیک ہے جی، وہ میں نے آپ کو کہا نا
شاید خاقان کی اپنی ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ بس ون مین شو ہے پاکستان میں اور وہ دوبارہ ہو رہا ہے اور پھر اس کو وہ لوگ جو ہیں یہ نہ سمجھ ہیں اور یہ کرتے یہ ہیں. والا بیانیہ آپ کا بھی ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ نہیں، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے عوام چاہتے ہیں کہ وہ آئیں تو ان کا ایک بہت ہی شاندار استقبال کیا جائے، لہٰذا عوامی رائے کے خلاف میں نہیں جاؤں گا. شاید خاقان صاحب کی اپنی ایک رائے ہے، اس کو میں کنڈیم کبھی نہیں کروں گا. صحیح. آخر میں سر یہ بتا دیجیے گا کہ میاں صاحب اگر اقتدار میں آ گئے، واپس پاکستان آ گئے، ساری چیزیں ہوگی، ناراض قیادت کو نہ منا پائے، جیسے مثال کے طور پرانے لیڈران آپ لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ نہ کر گئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس کسی اور جماعت میں چلے جائیں گے، وہ ٹوٹ جائے گی PMLN؟ میں اپنی ذات کی بات کروں گا، جی اوروں کی بات تو میں نہیں کر سکتا، لیکن میرا ایک بہت واضح پیغام ہے کہ مرتے دم تک اقبال جھگڑا دوسری جماعت میں نہیں جا سکتا. صحیح. بہت بہت شکریہ سر، آپ ویلکم نے جی. بڑا قیمتی وقت دیا اور اہم باتیں آج اپنے اس پروگرام میں کی. ناظرین، ظفر اقبال جھگڑا صاحب پروگرام میں خصوصی گال گل کے سی، ان اگر پانی میزبان مدثر کی دیندا اجازت ان رفتے براز.